हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन। आज हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक माना जाता है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में इसको बहुत मकबूलियत हासिल है और डार्विन को ये जो कॉमन इंसिस्टी का जो आइडिया है इसको खूबसूरत तरीन आइडिया कहते हैं साइंस की ज़ुबान में। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मज़ाहिब का जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह उनकी तालीमात है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो हम इसको भी देखेंगे। और ये जो कंट्रडिक्शन है, ये जो क्लैश है रिलीजन और साइंस का ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह एक कोट है कि मैन इज़ ट्रूथ सीकिंग एनिमल, तो इज़ अ ट्रूथ सीकिंग एनिमल, हम इसकी जो हसासियत है उससे पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। डार्विन पर इस तरह बहुत से लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि वो एथेइस्ट था, वो एथेइज्म को प्रमोट करना चाहता था। और इस तरह ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, ब्रिटिश इस थ्योरी को इस्तेमाल करते थे कि टू असर्ट सुपरियॉरिटी और अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, कि वो अपनी सुपरियॉरिटी जो है वो दूसरे जो रेसेस है उस पे बरकरार रखे। और इस तरह इसको मुल्हिदाना नज़रिया करारते हैं और रिलीजियस जो टीचिंग है उसके ख़िलाफ़ ये समझते हैं कि ये बिल्कुल रिलीजियस टीचिंग के ख़िलाफ़ है और ये एथेइज्म को प्रमोट करना चाहता था। एकेडमिकली एवोल्यूशन थ्योरी जो है, जो डार्विन ने पेश की थी, तो उसको हम कहते हैं, क्योंकि डार्विन से पहले कोई इस तरह साइंटिस्ट या पॉलीमेथ या नेचुरल फिलासफर नहीं आया था। क्योंकि 1830 से पहले हम नेचुरल फिलासफर उसको कहते थे, जिस तरह न्यूटन था या इस तरह बहुत ज़्यादा जो दानिश्वर और पॉलीमेथ या हम नेचुरल फिलासफर उसको कहते थे। और बाद में 1830 के बाद साइंटिस्ट का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होने लगा। तो डार्विन से पहले कोई इस तरह शख्स नहीं था जिन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी के तौर पर इसको पेश किया था। तो इसलिए हम एवोल्यूशन थ्योरी को डार्विन ने जो पेश किया था उसको हम कहते हैं। और एवोल्यूशन जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। डार्विन से पहले भी लोग समझते थे कि हमने इर्तिका किया है और एवोल्यूशन जो है ये इनवर्स में मौजूद है। मतलब ये जिस तरह ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जब बात होती थी तो वो लोग समझते थे कि एवोल्यूशन हुई है। इससे पहले डार्विन से पहले भी उसका जो दादा था एरस्मस डार्विन, वो भी समझता था कि इवोल्यूशन हुआ है और उन्होंने इसके बारे में बहुत लिखा भी था। लेकिन अगर हम ग्रीक फिलासफर की बात करें, ग्रीक फिलासफर जिस तरह तालस या एनेक्सिमेंडर या एम्पिडोक्लस, ये तीन फिलासफर थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा है और वो समझते थे कि इर्तिका पजीर हुई है, हमने इर्तिका किया है। लेकिन ज़्यादा काम जो है वो हमें इसके ये जो उन्होंने किया है वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्रिजर्व नहीं है। इसके बाद अगर हम इस्लामिक गोल्डन एज की बात करें तो इस्लामिक गोल्डन एज में ये ट्रेंडिंग टॉपिक थी एवोल्यूशन। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह मुफक्किर और दानिश्वर है जो इसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो कि बाद में डार्विन पे ये इल्ज़ाम भी लगा था, जो कि विलियम ड्रापर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसका एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ और रिलीजन एंड साइंस। ये किताब है, उन्होंने इसमें एक थीसिस जो है बाद में जब डार्विन ने किताब जब शाया की, पब्लिश की, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में जब ये डार्विन ने शाया की, तो 1861 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिबेट हुआ था। वो लोग जो इस थ्योरी को मानते थे वो तो चंद लोग थे, जो कि डार्विन के कुछ दोस्त अहबाब थे, और उसके सामने जो ओपोनेंट जो थे वो 99% इसको नहीं मानते थे। तो वो जो डिबेट हुआ था तो उसमें एक शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया था डार्विन डार्विन पर कि ये जो थ्योरी है, विलियम ड्रापर को उन्होंने मेंशन किया था कि क्योंकि उन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि ये जो थ्योरी है ये मोहम्मदन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये मुसलमानों से चुराई गई है। अम, तो मतलब इस तरह ये इल्ज़ाम उन्होंने इस पे लगाया था, क्योंकि इस्लामी गोल्डन एज में मुसलमान मुफक्किरीन और दानिश्वर ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा था और डार्विन जो है वो अरेबिक को भी समझता था। तो इस तरह इल्ज़ामात उस पे लगते रहे। अलजाहिज पहला मुसलमान मुफक्किर और दानिश्वर है जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल से लिखा है। अम, वो समझता था कि हमने एवोल्यूशन किया है, इंसानों ने एवोल्यूशन किया है विद द हेल्प ऑफ गॉड। खुदा ने एवोल्यूशन जो है
یہ کرایا ہے، خدا کی مدد سے ہم نے ایوولوشن کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نیچرل سلیکشن کا جو ورڈ ہے، جو ٹرم ہے، جو ڈاروین نے استعمال کی تھی، جو کہ بہت مشہور ٹرم ہے، تو اس کی جو الجاحظ کا جو کنسپٹ ہے اس کے بارے میں، وہ کہتا تھا کہ یہ ہر اینیمل کی ایک انیٹ بیہیویئر ہوتی ہے کہ وہ لائف گزارے، وہ اب جی سکے، تو اس کے لیے اس کو بایولوجیکلی فٹ رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے یہ مماثلت رکھتا ہے سروائیول آف دا فٹسٹ یا نیچرل سلیکشن کی جو فلاسفی ہے جو بعد میں ڈاروین نے پیش کی تھی۔ تو یہ جو تھاٹس ہے ایوولوشن کے بارے میں، یہ تقریباً 800-900 سال پہلے الجاحظ نے دی بک آف اینیمل میں انہوں نے مینشن کی۔ اور اس کے علاوہ وہ سمجھتا تھا کہ جس طرح لمارکزم کو بھی وہ تھوڑا بہت ٹچ کرتا ہے، لمارک کو ہم پڑھیں گے بعد میں، کہ وہ کہتا تھا کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ ویریبل ہے، یہ کانسٹنٹ نہیں، یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ وہاں پہ بھی الجاحظ کہتا ہے کہ انوائرمنٹل انفلوئنس جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اینیمل کو، انوائرمنٹل جو چینجز ہے وہ اینیمل کو افیکٹ کرتے ہیں، اور یہ جو انفلوئنس ہے اینیمل پر، یہ آف سپرنگ میں بھی ہمیں ملتا ہے، یہ مطلب اس کی جو اولاد ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی لمارکزم کو بھی ٹچ کرتا ہے تھوڑا بہت، اور نیچرل سلیکشن کی جو فلاسفی ہے وہ بھی ٹچ کرتا ہے الجاحظ۔ اس کے علاوہ الجاحظ کے بارے میں فن فیکٹ یہ ہے کہ جو پہلا شخص تھا مسلمان جنہوں نے ایوولوشن کے بارے میں لکھا ہے، لیکن وہ اس کا جو تصویر ہے وہ قطر کرنسی کے نوٹ پر ہے، لیکن قطر میں ایوولوشن تھیوری پہ بلیو رکھنا یہ بلاسفیمی ہے، یہ کفر ہے۔ اس کے علاوہ البیرونی بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے مائگریشن کی ہے، ہم نے مائگریٹ کیا ہے، منرل سے پلانٹ بنے ہیں، پلانٹ سے پھر ہم نے مائگریشن کی ہے، تو اس سے ہم اینیمل بنے ہیں ان آرڈر ٹو سیک پرفیکشن۔ اس کے علاوہ البیرونی بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے ارتقا کیا ہے، ہم منرل سے ہم نے ارتقا کیا ہے، پلانٹ بنے ہیں، اور پلانٹ سے پھر ہم اینیمل بنے ہیں، تو اینیمل سے ہم گریجولی، تو اس کے بعد ہم انسان بنے ہیں جو سوچ سکتا ہے۔ اور ابن مسکوے بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے اینیمل سے ارتقا کیا ہے، اور جو عقل اور شعور جو ہے وہ خدا نے صرف انسان کو دیا ہے۔ اور ابن مسکوے کی بہت ساری باتیں جو ہے، جس طرح کھجور جو ہے یہ موسٹ ایوالو پلانٹ ہے، یا اینیمل میں گھوڑا جو ہے یہ موسٹ ایوالو اینیمل ہے، تو اس طرح باتیں جو ہے یہ ہم ابن مسکوے نے الفوز الاصغر اور اس کے علاوہ جو اس کی کتابیں تھی ان میں اس کا ذکر کیا۔ تو جس وقت یورپ میں ڈارک ایجز چل رہے تھے اور آکسفورڈ اور کیمبرج کا نام بھی نہیں تھا، تو اس وقت اسلامک گولڈن ایج کے جو دانشور تھے اور جو مفکر تھے، انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو بہت وقت سے آگے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ مڈل ایجوں میں اس طرح کوئی بھی نہیں آیا ہے کہ وہ اس طرح ڈیٹیل سے اور سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ ان کو ایوولوشن کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہو، تو یہ صرف ہمیں اسلامک گولڈن ایج میں نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مولانا رومی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انسانوں نے ارتقا کیا ہے، اور اس کی ثبوت ہمیں مولانا رومی کی کتاب مثنوی میں ملتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے جماد تھے۔ جماد سے مراد انارگینک مٹیریل یا منرل یا نان لیونگ تھنگ، جو کہ جب ہم تھیوری پڑھیں گے اوریجن آف اسپیشیز کے بارے میں، تو اس میں ایک تھیوری ہے، تھیوری آف کیمیکل ایوولوشن، اس میں اوپرین ہیلڈن نے یہ تھیوری پیش کی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے انارگینک مٹیریل سے ارتقا کیا ہے۔ تو یہاں مولانا رومی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم جماد سے، انارگینک مٹیریل سے ہم نے ارتقا کیا ہے، ہم جماد سے نباتات بنے، جب نباتات بنے تو ہم سالوں تک نباتات رہے، تو جب نباتات بنے تو اس سے پہلے جماد کا جو دور تھا وہ ہم بھول گئے، اور تو اس کے بعد نباتات سے ہم حیوان بن گئے، اور جب حیوان بن گئے تو اس سے پہلے جو دور تھا نباتات کا وہ ہم پھر بھول گئے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب بہار میں جب پھول کھلتے ہیں اور اس کی طرف انسان کی جو فطرت مائل ہوتی ہے، تو اس کی مثال یہاں مولانا رومی دیتا ہے کہ یہ مدر اور سن کا جو ایک ریلیشن ہے
ماँ کو تو پتہ ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہوتے، لیکن اس کی جو بانڈ آف لو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں مولانا رومی کہتا ہے کہ جب ہم حیوان بنے تو وہ جو دور تھا نباتات کا، تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس بچے کی جو بانڈ آف لو ہے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ ریلیشن کو، لیکن اس کا ایک بانڈ موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہم حیوان سے پھر انسان بنے، پھر اقلیم سے ہم دنا بنے، تو اس طرح مولانا رومی فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوپنہاور اور کانٹ مشہور فلاسفر ہے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے ارتقا کیا ہے، اور کانٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے چمپینزی سے ارتقا کیا ہے، کیونکہ چمپینزی کا یہ جو ورڈ ہے، یہ جو ریلیشن ہے، جو کہ یہ جو کنسیپٹ ہے، جو ہسٹری میں بھی لوگ بتاتے رہے، اور اس کے علاوہ مسلمان اسلامک گولڈن ایج میں بھی اس طرح کہتے تھے کہ ہم ایک درجہ جو ہے وہ چمپینزی ہم سے نیچے ہے، انسانوں سے نیچے ہے، تو وہ اس طرح سمجھتے۔ تو ہم اس کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے ہیں، کیونکہ جو سائنٹیفک کام ہے، جو سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ جو تھیوری جو پیش کی گئی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لامارک کا جو تھیوری ہے، ڈارون سے پہلا شخص لامارک آتا ہے جنہوں نے ڈیٹیل سے وہ تھیوری آف انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹر وہ لکھا تھا، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ ڈارون کی سوان عمری کو تھوڑا بہت ٹچ کریں گے، اور اس کا جو بک ہے دی اوریجن آف اسپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن، تو اس پر ہم ڈیٹیل میں باتیں کریں گے، اور اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اوریجن آف اسپیشیز کے بارے میں جتنی بھی نظریات ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تھوڑا بہت بات کریں کہ وہ کیا ہے، اوریجن آف لائف کے بارے میں لوگوں کے کیا نظریات ہے، کیا اسکول آف تھاٹ ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں، مختلف سویلائزیشن اس میں آتے ہیں، فلاسفر آتے ہیں، اور مذہبی جو لوگ ہیں، اور سائنس کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تھیوری آف ایٹرنیٹی آتی ہے۔ تھیوری آف ایٹرنیٹی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم لیسلی پریزنٹ ہے، ہمارا کوئی بگننگ نہیں ہے، نہ یونیورس کی کوئی بگننگ ہے، نہ کوئی اینڈ ہوگی، ہم ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے، ہمارا کوئی یہ جو ہمارا باڈی جو ہے، یہ اوریجنل فارم جو ہے، یہ پیور فارم جو ہے، اس سے چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح خدا اٹرنل ہے، ہم بھی اٹرنل ہے، اور ارسطوٹل جو کہ مشہور فلاسفر ہے، وہ بھی سمجھتا تھا کہ ہم اٹرنل ہے، اور اس تھیوری پہ وہ بیلیف کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تھیوری آف اسپیشل کریشن، یہ جو بگ کلیش ہے ریلیجن اور سائنس کا، وہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کنٹرڈکشن ہے، کیونکہ اگر ہم مذہبی جو تعلیمات ہے، جو ٹیچنگ ہے ریلیجس، وہ اوریجن آف لائف کے بارے میں کیا کہتی ہے، وہ بہت مختلف ہے، اور جو سائنس کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہت ریشنل ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کنٹرڈکشن کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسلام کی جو بات ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو مختلف قسم کے آیات ہے اس کے بارے میں، اوریجن آف اسپیشیز کے بارے میں، ایوولوشن کے بارے میں، وہ اسلام کیا کہتا ہے، کیونکہ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایوولوشن نہیں کیا ہے، یہ جو تھیوری ہے یہ ایک ملحدانہ تھیوری ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایوولوشن کیا ہے، لیکن اس کی جو اسباب ہے، جو سائنس کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے کی ہے، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ لیکن اسپیشل تھیوری آف کریشن جو ہے، اس میں کرسچینٹی کی جو ٹیچنگ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے تمام سپیشیز کو جس فارم میں آج موجود ہے اس طرح بنایا ہے، کوئی ایوولوشن نہ پہلے ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کہتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا نے انسان، حیوانات، نباتات، آسمان، زمین، سب کو 6 دنوں میں بنایا ہے، لیکن اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو ہم سنتے ہیں، وہ ڈیز کی بات نہیں کرتا ہے، وہ دن کی بات نہیں کرتا، جو کہ یہ دن جو ہم اس سے وہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ادوار کی بات کرتا ہے، وہ ایجز ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے تھیوری آف اسپونٹینیس جنریشن یا تھیوری آف ایبایوجینیسس۔
یہ ایک نظریہ ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لائف جو ہے یہ خود بخود اوریجنیٹ ہوتی ہے بے جان چیزوں سے، ان اینیمیٹ چیزوں سے لائف کی فارمیشن ہوتی ہے، اور یہ خود بخود ہوتا ہے۔ اس میں کوئی فورس جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، خود بخود ان اینیمیٹ چیزوں سے جاندار چیزیں بنتی ہے۔ جس طرح ارسطوٹل کہتا تھا کہ یہ جو مورننگ ڈیو جو ہے اس سے فائر فلائز بنتی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسپونٹینیس جو جنریشن ہے یا کریشن جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن بعد میں لوئس پاسچر نے اس کو سائنٹیفکلی اس کو ڈسپروف کیا۔ اس کے بعد ہے تھیوری آف پانسپرمیا۔ اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر اس میں گریک فلاسفر یہ سمجھتے تھے کہ لائف کی جو اوریجنیشن ہے یہ باہر ہوئی ہے، لائف جو ہے وہ باہر سے آئی ہے، کمیٹ یا اسٹرائڈ کی شکل میں یہاں پہ آئی ہے۔ تو اس پہ آج بھی ریسرچ جاری ہے۔ آسٹریلیا میں یا اس طرح ساؤتھ افریقہ میں جب انہوں نے سرچ کیا اس پہ اور اس کو امائنو ایسڈ، کیونکہ یہ بلڈنگ بلاک ہے لیونگ آرگینزم کی، تو وہ ان کو اس سے ملے ہیں، لیکن اس پہ ریسرچ جاری ہے اور اس پر کرٹیسزم بھی بہت ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایٹماسفیئر میں جو گیسز ہے اس میں آکسیجن بھی موجود ہے، کیونکہ آکسیجن جو ہے یہ بہت ریئیکٹیو ہے۔ جب کوئی بھی کامٹ یا اسٹیرائڈ باہر سے آتا ہے تو وہ جب آکسیجن اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں آگ لگ جاتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں تو کہ اس میں پھر امکان نہیں ہوتا ہے کہ اس سے لائف اوریجنیٹ ہو سکے، تو اس طرح اس میں ہے۔ اور آج ہم نے ایوولوشن کے بارے میں بیک گراؤنڈ اور اوریجن اسپیشیز کے بارے میں جتنے نظریات ہیں، اور ڈارون سے پہلے جو کام ہوا ہے، جس طرح اسلامک گولڈن ایج کی ہم بات کی، تھوڑا بہت وہ جو سرفیس لیول کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے کی، لیکن اس کے بعد ہم ان ڈیپتھ پڑھیں گے ڈارون کے بارے میں، ڈارون کیا کہتا ہے یا نیو ڈارونزم کیا